ये शर्क पसंद हैं। हाँ, और ये उल्लू के पट्टे हैं, बच्चे नहीं। हम इन बांदरों को क्या इनके साथ मुकाबला करें? कोई बंदा वज़ादार आए, हलाली आए। वाह हुजूर सल्लल्लाहु का इरशाद है, मन तशब्बह क़ौम फ़हुव मिनहुम, वाह, जो जिस कौम से मुशाबहत रखता है वो उसी से गिना जाता है। वाह। तो फिर ये सबाई अकीदा रखते हैं, तो फिर हम इनको सबाई ना कहें। अब शिया मुहक्किकीन उन्होंने हल्फन कहा है कि ये शिया का ड्रामा है। अब सारा मदीना भरा पड़ा है किबला। अगर इतनी बड़ी जो कोई जसारत करता तो पूरा मदीना गवाह होता। कहीं और से तो कोई रवायत है। से जो मोहब्बत है, अगर मोहब्बत ना हो तो हम तो इंसान ही नहीं रहे। अल्लाह, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रात गिरामी कदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल चिश्ती। फेथ गार्ड यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में एक नए मौजू की तौज़ीह व तशरीह के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। हज़रात ज़िवकार, गुज़श्ता 2-3 वीक से हमने सबायत का ज़हन रखने वाले मुल्लाइज़म जो सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और उम्महातुल मोमिनीन रदियल्लाहु अन्हुन्ना के मुतल्लक मुख्तलिफ चे में गोइयाँ करते और उनके मुतल्लक तान व तशनी करते हुए नज़र आते थे। तो डॉक्टर साहब से हमने उनके नज़रियात लिए और डॉक्टर साहब ने एक्सपोज किया कि जो सहाबा कराम पर तबर्रा करता है, सहाबा कराम के मुतल्लक कोई अजीबो गरीब वल्गर ज़बान इस्तेमाल करता है, उसका किस माइंड सेट के साथ ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब की वीडियोस के ऊपर कोई 2-4 जो है ना वो मुहक्किक जो ईरान का खुद को कहते हैं, अब पता नहीं हैं या नहीं, हमें नहीं पता, तो उन्होंने डॉक्टर साहब को जो है ना वो हिट किया, अटैक किया बग़ैर किसी दलील के। तो आज हमने उनकी एक वीडियो सुनी, उसमें डॉक्टर साहब को वो तरह तरह के अजीबो गरीब जुमले व कसते नज़र आते हैं। डॉक्टर साहब ने भी उनको थोड़ा सा सुना। आज हमने उसी वीडियो का जवाब लेने के लिए डॉक्टर साहब से रब्ता किया है और हमारी खुशकिस्मती कि आज डॉक्टर साहब के पास मुलाकात के लिए जापान से इंटरनेशनल स्कॉलर आए। हमने उनको भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा जो है ना वो बनाया। मेरी मुराद हज़रत मौलाना अल्लामा कारी अली हसन साहब। सर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और किबला डॉक्टर साहब तो हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, आलमी मुहक्किक हैं, जापान में, ईरान में और दीगर बहरीन, सऊदिया, ठीक है, कि ओवर द वर्ल्ड आप सफ़र करते हैं, इज़हार ख़यालात के लिए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब पहली टर्न हम डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं कि डॉक्टर साहब क़िबला में बताइएगा, ये जो आपके पास एक बच्चे बचुंगड़े मुख्तलिफ अजीबो गरीब वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, इनके बारे में आप बताएं नज़र आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली साहब ये आपके इल्म में है। जी जी। ये भगौड़े मुहक्किक हैं। हमने कहा था पहली बात तो ये है कि ये बिन बुलाए मेहमान थे। हमारी गुफ्तगू ऐसे आगाज़ ही नहीं हुई। ये बिल्कुल ये दरमियान में आए, चलो हमने कहा ठीक है चलते हैं। फिर हमने इनको इनकी किताबों से आईना दिखाया कि तुम्हारी नेचर और ख़मीर ये है। तुम शीयत का लिबादा ओढ़कर शीयत की दुश्मनी ही कर रहे हो। और इस बात की तस्दीक मैं ख़याल से नहीं कर रहा, मेरे पास कुम शरीफ, तेहरान शरीफ, मशहद मुक़द्दस और नेशापुर, इवन के असफ़हान और तिरमिस, बहुत सारे उलमा के ये फ़ोन आए और वहाँ से एक वफ़द आया और यूँ हाथ जोड़कर मेरे सामने कर दिए कि ये दिहाड़ी बाज हैं, शोबदाबाज हैं, ठीक है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों के अलावा और कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मैंने कहा मेरी इनसे गुफ्तगू बाकायदा तो नहीं चली, तो ना इन्होंने कोई बाकायदा इस तरह का कोई सिलसिला है, ना ये मेरे कैलिबर के बंदे हैं, ये मेरे सामने बैठकर को बात करने की लियाकत रखते हैं। अलबत्ता उस दौरान गुफ्तगू जिस पर हमने गिरफ्त की थी, इसने कहा था कि सहाबा कराम भी एक दूसरे को गाली गलौज करते थे। तो मैंने वो जुमला बोला
کہ صحابہ کرام کے باہمی معاملات میں اگر کسی سے کوئی تلخ کلامی ہو گئی ہے تو وہ اس کا شعار نہیں تھا، نہ مذہب تھا، وہ وقتی اتفاق تھا. جی ٹھیک ہے. تو اس نے اگلی قسط میں کہا کہ ہم بھی اس اتفاق کے ساتھ پھر اتفاق کرتے ہیں، ہم بھی وہ کرتے ہیں. دیکھیے. تو میں نے کہا کہ تمہارا تو مذہب ہے، شعار ہے، ہوں اور تمہارا مذہب اس کے بغیر ہے ہی نہیں. صحیح. تو دیہڑی باز مولوی. دیہڑی باز مولوی کا اس وقت انہوں نے کہا کہ جناب والا ایک حدیث پیش کی صحیح مسلم کی. دیکھو جی حضرت عمر بھی کہہ رہے ہیں. یہودیوں والا کام اس نے کیا، وہ آپ نے صحیح آپریشن وہ کیا. میں نے 2.25 گھنٹے ہاں ان کو نانی یاد دلائی. جی جی جی. اصل میں چشتی صاحب یہ بیچارے بکھلا گئے ہیں، میری بات کا جواب ان کے داداؤں کے پاس بھی نہیں ہے. جی ہے ہی نہیں، بچے ہیں آپ کا جتنا بچے تجربہ بچے کچھ ہے. نہیں ہیں، یہ شرک پسند ہیں ہاں اور یہ الو کے پٹھے ہیں، بچے نہیں ہیں. بچے ہوتے تو سبق لیتے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی. اچھا اب ہوا یہ تھا کہ جب ہم نے 2.25 گھنٹے جی ان کا محاسبہ کیا، اس پر جواب نہیں ہے اور نہ ان کے پاس جواب ہے. اس کے اوپر واقعی انہوں نے کوئی جواب صحیح نہیں مسلم دیا. کو اس کی حدیث کوٹ کر کے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے حضرت علی نے ان کو غادر خائن آسن ہاں. کہا حضرت ابوبکر صدیق کو. ہاں تو میں نے یاد دہانی کرائی کہ آپ کو عبارت ہی نہیں پڑھنی ہے، بالکل ایسے ہی. اور اس عبارتوں کے اندر قبلہ جو پنکچویشن ہوتی ہے نا، جو علامات بیان کی جاتی ہیں، علامات ترکیب، یعنی اسمیہ کیا ہے، صحیح یہ اپنا ترکیب کے اندر وہ یا سوالیہ کیا ہے، استفہامیہ وغیرہ وغیرہ، وہ علامات ہوتی ہیں. اب اس اندھے نے ان علامات کا لحاظ کیے بغیر اس انداز کی جناب شرنگیزی کی، اتنے بڑے تقدس کو پامال کرنا اپنا شوق سمجھا. اللہ. پھر ہم نے گرفت کی اسی حدیث کے سرنامے پر ہوں جو عنوان آیا تھا. یہی لفظ حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام نے مولا کائنات علیہ السلام کو بولے حضرت عمر فاروق کے کھڑے ہو کر دربار میں. تو میں نے کہا تھا اب کیا فیصلہ ہوگا. اس کے اوپر ان کو جواب دینا چاہیے، دم دبا کے بھاگ گئے. یہ چونکہ جاہل ہیں اور ذہنی عیاش ہیں صحیح اور ذہنی شودے بھی ہیں، دیہڑی دار بھی ہیں. صحیح. یہ ان رقاصاؤں کی طرح ہیں او ہو. جو پیسے پر اپنی عزت بھی بیچتی ہیں، اور یہ وہ بازاری لونڈیاں ہیں، ان کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے. کیا تشبیہات و تمثیلات بیان کر رہے ہیں. معذرت چاہتا ہوں میرے معزز مہمان تشریف لائے. تو یہ بازاری لونڈیاں ہیں، اللہ. سمجھا دی نا جی، اور یہ استعمال شدہ لونڈیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو یہی کچھ آتا ہے. اب یہ مجھے میرے الفاظ نہیں، یہ مقتدر علماء شیعہ کے الفاظ ہیں. میں وہ شواہد پیش کرتا ہوں. پھر انہوں نے آپ کے اوپر اچھا اعتراض بھی کیا ہے، وہ جو آپ نے ٹی وی کے اوپر ایک انٹرویو دیا تھا. جی میں اس طرف آتا ہوں. جی میں نے ان کو ان کا خمیر بیان کر کے بتایا کہ تم یہ ہو، یہ تمہاری ریالٹی ہے. تمہاری یہ ریالٹی ہے. ہاں تم تبرہ ابن سبا کی ایجاد، جی بالکل. یہ ان کی کتاب میری نہیں، 20 ریفرنس دی ہیں جی. ہزاروں مرتبہ میں دکھا چکا ہوں. جی جی 20 ریفرنس دی ہیں. تبرہ ابن سبا ملعون کی ایجاد، جی جی. اور پھر اگلی ایجاد کے اس تبرے کا حکم مولا علی نے دیا. او ہو. حالانکہ ان کی حرمت ماب زندگی میں ایک فکرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی گھٹیا زبان انہوں نے کسی صحابی کے لیے بولی ہے. یہ چونکہ گھٹیا لوگ ہیں اور گھٹیا فکر پر مبنی ان کا مذہب ہے، دینی شعار ہے. یہ شیعہ نہیں ہے، شیعہ دشمن ہیں. سمجھا گی نا. اور مجھے ان کے علماء نے کہا ہے کہ یہ شیعت کے دشمن ہیں. دیکھیے قبلہ السید الشریف علی خان منائی نے جس وقت سنا ہے ان چیزوں کو، ان تک یہ باتیں پہنچتی ہیں، ہماری باتیں پہنچتی ہیں. اور اس سے پہلے بھی ان کی ایک دریا دلی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر آئینی طور پر حرام قرار دیا ہے کہ کسی صحابی پر تبرہ کیا جائے، گالی گلوچ اور طعن کیا جائے. اور یہاں تک وہ آگے بڑھ گئے جو مقدسات اہل سنت ہیں ان کا احترام ہر شیعہ پر واجب ہے. کیا بات ہے. اب یہ کیسے حرامی ہیں؟ یہ جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک سے حرام زدگی کر رہے ہیں، ان کی عینی حدود کو پامال کر رہے ہیں. اور ان کے اس فتوے کا، یہ 1.5 سطر کا فتویٰ، اتنا اثر ہوا کہ اب اصل شیعیت اور اصل سنیت ایک جان ہو رہے ہیں، وحدت پیدا ہو گئی. بلکہ ہو چکے ہیں. صحیح.
اب ان شر پسند عناصر کو یہ پسند نہیں ہے ہاں کیونکہ ان کا شوربہ زد میں آتا ہے. ایسے موقع ہے. ٹھیک ہے نا جی. ادھر جو ہے ہمارے یہاں میں نے یہ کہا تھا کئی انٹرویوز میں نے کئی فورموں پر کہا ہے کہ 2 خنزیر ہیں، 2 کتے ہیں، 2 حرامی نسبتیں ہیں جو شیعیت اور سنیت کے درمیان ایک تعفن پیدا کر رہی ہیں. سنیت کے اندر وہ نسبیت ہے، الحمدللہ فقیر نے اس کو دھول چٹا دی ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس طرف کھلوں. مجھے مقتدر علماء شیعہ نے آ کر گزارش کی کہ آپ ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے نا، کہ ان کو منہ نہ لگائیں، ورنہ جب میں ادھیڑنے بیٹھ جاؤں گا تو پھر ان کو ان کے گھر سے بھی جوتیاں پڑیں گی. ہم اس طرف آنا نہیں چاہتے، ہم اپنی زبان گندہ نہیں کرنا چاہتے. پھر یہ ہے کہ یعنی وکان ممن اظہرتا علی ابی بکر و عمر و عثمان. جی جی یہ شعار ہے، یہ میری کتاب تو نہیں. یہ رجال کی قبلہ کتابیں ہیں، اور رجال کی کتاب، رجال کا فن وہ ہوتا ہے جو حدیث کی صحت اور حکم پر حکم لگاتا ہے. جس حدیث کی صحت پر رجال کا فن بول جائے وہ ہر زاویہ نظر سے صحیح ہے، اور جس کے حکم پر بول جائے اور جرا پر بول جائے تو پھر کسی زاویہ نظر سے وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے. تو میں نے ان کو 6 سندیں دی. یہ تو بد اصل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی سطر نہیں دکھائی. بھی کیا سطر دکھانی ہے ہم نے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی کتابوں سے دکھائیں. بھی ہماری کتابوں تو ان کے لیے حجت ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ حجت ہیں. ہم نے ان کی کتابوں سے قبلہ حجت کے طور پر یہ چیز ان کو دکھا دی ہے کہ یہ تمہارے آبا و اجداد یہ لکھ رہے ہیں. اور ایک بندہ نہیں 41 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے، یہ رجال کی ہیں. صحیح. ہر ایک میں یہ چیزیں اور وضاحتیں موجود ہیں، اور وہ میری آن ریکارڈ ہے. وہ پروگرام پچھلے جو جی دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہی نہیں. 12 گھنٹے آپ پہلے گفتگو کر میں 12 گھنٹے گفتگو کر چکا ہوں. یہ شعبے صرف مارکیٹ بنانا چاہتے ہیں. جس طرح وہ میں نے کہا تھا نا کہ عربی کا ایک ناول ہے انل قاتل. ہاں وہ بھی ایک چرواہے کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، شہزادی قتل ہو گئی تو وہ چرواہا روز کہتا کہ روز لوگوں کے بڑے اشتہار، بڑا کچھ، بڑی پاپولرٹی، مجھے کوئی جانتا نہیں. جب وہ بازار آیا، یہ عربی کا ناول ہے، غالباً ایم اے عربک پارٹ 2 میں ہے. پارٹ 2 میں اس نے کہا کہ یار یہ جنگ گھٹا اور یہ سارا بڑا حسین موقع ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں انل قاتل، میں ہوں. اس وقت اس نے یہ بات کہی تو ایجنسیاں آ گئی، رپورٹر آ گئے، اخبارات آ گئے، میڈیا آ گیا کہ یہ قاتل. اس کی شہرت ہو گئی. جس طرح یہ کودے ہیں بیچارے شہرت کے لیے، ویورشپ لینے کے لیے. ویورشپ لینے کے لیے ہمیشہ یہی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی کتا بلا مطلب کوئی اپنا خیال رکھتا ہو تو پھر وہ کسی بڑی شخصیت کو بھونکتا ہے مشہور ہونے کے لیے. تو کوئی بات نہیں، ہمیں اس لیے پرواہ نہیں کہ ہم ان کو اسی کیٹیگری میں سمجھتے ہیں جس کیٹیگری میں اہل بیت نے ابن سبا کو سمجھا تھا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ان پر لعنت کی، اور ہم لعنت کرتے ہیں سبائیت کے ٹائٹل پر. حضرت امام باقر علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام نے لعنت کی، لعنت کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے لعنت کی، ہم لعنت کرتے ہیں. تو لعنتیوں کے ساتھ ہمارا کیا گفتگو کا ایک انداز بن سکتا ہے؟ ویسے چاہیے کہ قبلہ یہ تھا، اتنے ہم نے ریفرنس 40-41 کسی کا جواب نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا جواب تک نہیں دیا. بھائی ہو تو جواب آئے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یا یہ تو ہماری کتابیں نہیں ہیں. کتابیں بھی ان کی اگینسٹ ان کے بول رہی ہیں. الحمدللہ تعالیٰ ہر سند کے ہر راوی کو ان کے سامنے پیش کیا ہے کہ جاؤ ان سندوں کو چیلنج کریں. علم تو انہوں نے پڑھا نہیں، ٹھیک ہے نا، علم انہوں نے نہیں پڑھا. ابھی یہ اسٹڈی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں. کوئی ایم فل میں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، علم اس سے آگے ہے. تو یہ ابھی سے چونکہ ان کچھ کچوکے لگے ہیں، دنیا نے ان کو لٹریشن کی ہے، بانڈا پھوڑا ہے ان کا، ان کے پلے کچھ رہا نہیں. وہ ایک محقق بیٹھ گئے کہ میں نے جو کتاب لکھی تھی شیعہ رافضی راوی، یہ جی فلاں کتاب کی چوری ہے. چوری کے اوپر بھی اچھا مجھے وہ کتاب ملی نہیں ہے، آج تک نہیں ملی. اچھا طلحہ صاحب آئے تو انہوں نے مجھے ڈاؤن لوڈ کر کے دکھائی کہ جناب یہ کتاب ہے. اچھا اب اس کتاب میں 140 روات ہیں، میرے 160 سے اوپر ہیں. تو چلو باقی تو میں نے وہاں سے لیے، باقی کدھر سے لیے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو میری کتاب آ رہی ہے اس میں 250 مزید روات میں نے تلاش کی ہیں، ایڈ کر دی ہیں ان کی.
1,47,522 روایات میں نے ٹریس آؤٹ کر لی. تو تحقیق کی دنیا کچھ اور ہے، یہ باندروں کی بک بک اور پٹولیاں کچھ اور ہیں. ہم ان باندروں کو کیا ان کے ساتھ مقابلہ کریں؟ کوئی بندہ وزادار آئے، حلالی آئے، حرامیوں کے ساتھ کیا بات کرنی ہے. اچھا پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ محبت اہل بیت کا ٹائٹل رکھ کے، یہ ان کا جو دادا ہے ابو جان ہے ابن سبا، وہ آگے بڑھا. غلوف کی بنیاد بھی، یعنی یہ تین چیزیں تو اس وقت بھی موجود ہیں. غلوف بھی ان کے اندر موجود ہے، وہ بائی جنیٹک ہے. یہ چونکہ ابن سبا کی حرامی اولاد ہے تو یہ چیزیں ان کا مزاج، یہ حصہ ہیں. ٹھیک ہے. اب غلوف بھی ان کی عادت ہے، تبرہ بھی ان کی عادت ہے، تان بھی، یہ اس کا خمیر بنایا ہوا ہے. اس خمیر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ القوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ اسی سے گنا جاتا ہے. تو پھر یہ سبائی عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر ہم ان کو سبائی نہ کہیں. آپ نے ٹائٹل پر لکھنا کہ شہباز بدی شہباز سبائی کو ڈاکٹر فریدی کا ٹھوس جواب. ٹھیک ہو، ٹھیک ہے نا، یہ لکھنا ہے. اچھا قبلہ، یہ تو بڑا بہترین ہو گیا. پھر انہوں نے ایک اب گلہ جو ہے نا، بڑا ایک پرومیننٹ آبجیکشن انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ یزید تمہارا خلیفہ ہے اور حسین جو ہے نا وہ تمہارے نزدیک تو معاذ اللہ رب العالمین. ہم تو کبھی یہ سوچ، امام حسین جو تمہارے واجب القتل ہے، کسی کی بات آپ کے اوپر تھوپ رہا ہے یہ بندہ، یہ بے غیرت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے پروگرام کر چکے ہیں مولوی طارق مسعود پر. جی کر چکے ہیں، جو میں نے اس کی لٹریشن کی ہے سارے جہان میں وہ پھیلی ہے. بالکل. اب آپ یہی چیزیں سن کر یہاں تشریف لاتے ہیں، مجھے مل. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. ہم نے تو کفر پر ہم نے تو کتابیں لکھی اور آپ ہی کو اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیٹ کر رہا ہے. شرم آنی چاہیے بندے کو. اس کا مزاج بتاتا ہے کہ اندر سے کون ہے. صحیح. چلو میں یہ ذاتی باتیں اس لیے نہیں کرتا کہ میرا وقار نہیں اجازت دیتا، لیکن یہ جو ہم نے کب اس مذہب کا اس کو اپنایا، ہم نے تو جتنی ہم نے بھی الحمدللہ تعالیٰ وہ تو آپ اس مذہب کو توڑا ہے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ کوئی کر سکتا ہے، اور ہماری طرف اگر یہ منسوخ کر سکتا ہے تو اس سے بڑا حرامی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب رہا وہ معاملہ ان کا، وہ جو میرا ٹی وی تھا چینل 4-5 سال پہلے، 4-5 نہیں تھوڑا دیری میں خیال بالکل چند ماہ ہوئے ہیں. اچھا. وہ مولانا کرامت علی صاحب تھے شیعہ سے، اچھا. میں تھا، اور غالباً تیسرا ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب تھے. ٹھیک ہے. مجھے یاد آ گیا. تو ہم نے روکا بھی تھا اینکر کو کہ برنے کی ایشوز پر بات نہیں، زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی حرمت پر بات کرو جو ہمارے لیے اسوہ ہے. لیکن چونکہ انہوں نے ریٹنگ بنانی ہوتی ہے، انہوں نے سوال یہیں سے کر دیا. اب یہ جو یعنی احراق کے باب والا کہ دروازہ جلایا گیا، دم دی نہیں گئی. اب شیعہ محققین جو ہم سے وابستہ ہیں الحمدللہ، ہم ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں، انہوں نے حلفاً کہا ہے کہ یہ شیعہ کا ڈرامہ ہے. حلفاً کہا. میں نے وہاں بھی یہ کہا تھا کہ جس آدمی سے یہ روایت بیان کر رہے ہو وہ کئی ماہ بعد مدینے میں آیا ہے، وہ فروخت شدہ غلام ہے، خریدا ہوا غلام ہے. ٹھیک ہے. اب سارا مدینہ بھرا پڑا ہے قبلہ. اگر اتنی بڑی جو کوئی جسارت کرتا تو پورا مدینہ گواہ ہوتا. کہیں اور سے تو کوئی روایت ایک گواہ جو ہے وہ ہے موجود ہی نہیں ہے. اور قانون ہے جو وقوع مبصر محسوس ہو، قرآن کا، شریعت کا، شیعہ کے ہاں بھی یہی ہے. جو وقوع مبصر محسوس ہو اس کو وہی شخص بیان کر سکتا ہے جو عینی شاہد ہو. وہ عینی شاہد رہے ہیں، اہل بیت سے ہی رہے ہیں. تو اس پر الحمدللہ ہم تحقیق کر رہے ہیں. وہ علامہ تعالیٰ صاحب نے تو پوری کتاب لکھ کر ان کے بوتھے پر تھپڑ مارا ہے. ایک کتاب لکھی گئی تھی، 40 کتابوں کا حوالہ جی ہم دے رہے ہیں، ایک ہی بات کو 40 مرتبہ دہرا دیا. وہ کتاب بن گئی، 40 کتابیں اس کا انہوں نے جواب دے دیا. آج تک یہ طلحہ صاحب کی کتاب کا جواب نہیں پایا، ہمارے کا جواب دے دیتے. نہیں آپ تو بہت بڑی ماشاءاللہ. نہیں یہ بات نہیں ہے. یہ چونکہ ان کی نیچر ہی جھوٹ پر ہے، اور فطرت میں وہ غلاظت ہے، انتشار، اور ان کے خیالات میں وہی آلودگی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا تھا کہ یہ 2 کتے ہیں، 2 خنزیر ہیں، اور 2 حرامی ہیں، 2 چوہے ہیں. یہ کہا تھا نا. اب وہ باتیں تصدیق ہو رہی ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے. سمجھا گی نا. اس لیے مجھے ان سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے. میں وعدہ کر چکا ہوں ان معزز علماء سے، انہوں نے آپ کے پاس، ہاں، کہ میں ان شودوں سے اور یہ ان سے میں کبھی نہیں الجھوں گا. میرا وقار ہی نہیں. انہوں نے یہی کہا کہ آپ کا معیار
صحیح. آپ کو یہ کام سے روکنا چاہتے ہیں. دیکھیے قبلہ میں 8 بجے یہاں جاتا ہوں لائبریری میں، اور رات 8-9 بجے جاتا ہوں، اور کتاب جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے، جس طرح آپ تشریف لائیں اس طرح احباب بھی تشریف لاتے ہیں، اور علماء شیعہ تو اکثر کا تشریف لاتے رہتے ہیں. مجھے ایک زمانے میں قبلہ بہت بڑی شخصیت ہے محسن نجفی علیہ رحمہ، انہوں نے کہا تھا ڈاکٹر فریدی صاحب ایک مجھ پر یہ احسان کرو کہ جس طرح اس کو آپ نے مت دی ہے ناسبیت کو، تو شیعت کو بھی پاک کریں. تو میں نے کہا کہ میں، حالانکہ وہ بہت بڑے شیعہ عالم ہیں، مقتدا شخصیت ہیں، مقتدر بھی ہیں اور مقتدا بھی ہیں. تو میں نے کہا بابا جی آپ میرے بزرگ ہیں، یہ کام اکیلا کیسے کر سکتا ہوں، آپ مجھے کوئی محققین دیں، ہم بیٹھ کر کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بات ان کا پھر وصال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. یہ سب معزز اور محترم اور محتشم جو شیعہ اصل شیعہ ہیں، حلالی شیعہ، وہ سب لوگ الحمدللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے وابستہ ہیں اور میرے نیاز مند رہتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہو کر بھی. اب یہ چیز ان کو کھا گئی ہے، ان کی دہاڑیاں زد میں آئی ہیں، ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، ذہنی عیاش ہیں. ہاں تو اس لیے یہ میرے ساتھ الجھتے ہیں، اور کبھی کوئی کدھر سے لے آتے ہیں. وہ ذوالفقار شاہ صاحب کو بھی جناب انہیں خواب آ گیا تھا. ہم نے تو ان سے وعدہ کیا ہے کہ اب ہم الف سے شروع کریں گے، جو ہم نے اس وقت ٹریس کیے 5 جلدیں جو میں نے میری ہیں، ٹھیک ہے نا. اور حیرت اس بات پر ہے یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں اور مکار ہیں کہ میں نے، وہ کہتے ہیں یہ اس کا ترجمہ ہے. جب میں نے اس کو، وہ 400 سے زائد صفحات پر وہ کتاب ہے، تو میں نے کل دیکھی ہے کہ پرسوں دیکھی ہے نیٹ پہ، اور وہ بھی نیٹ پر دیکھا، تھوڑا سا اس کا پہلا حصہ، اس کا بعد کا حصہ بعد میں دیکھا بھی ہے. تو قبلہ پہلے ہمارے، پھر ہم نے قبلہ یہ کہا تھا کہ آپ کو چونکہ لعنت آ چکی ہے، آپ کا خمیر ہی لعنت پر بودا گیا ہے، تو لہذا آپ ایسا کریں، ہم مد مقابل آئیں گے، ہم حکم قرآن کو مان لیتے ہیں. آپ قرآن سے اصحاب رسول علیہ الرضوان پر تان تلاش کریں، بیان کریں، ان کو گالی گلوچ جو آپ بکتے ہیں بھاگتے ہیں کتوں کی طرح، وہ آپ ہمیں قرآن سے بیان کریں، ہم ان کے محامد اور محاسن قرآن کی روشن آیات سے پیش کریں گے. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. ہم کوئی غیر پارلیمانی بات نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھاگ گئے، ان کا جواب نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے داداؤں کے پاس ہے. 1.25 گھنٹے کی گفتگو کیسے وہ ہضم کر پائیں گے؟ اب بے شرمی کو ٹالنے کے لیے، بے حیائی اور بے غیرتی کو ہضم کرنے کے لیے یہ ادھر ادھر کی جھانکتے ہیں. ویسے وہ جو پرٹیننٹ، جو ایک پرومیننٹ کوسچن تھا جو آپ نے داغے سوالات، ان کے اوپر تو یہ یہ نہیں ہوتے. چلے جی، اب میں تھوڑا سا آگے. قبلہ ہمارے انٹرنیشنل اسکالر اسلامک سینٹر تجوید القرآن جاپان سے ہیں، آپ ایک اسلامک سینٹر چلا رہے ہیں، ان سے ہم کوشہ چینی کے لیے آگے بڑھتے ہیں. میری مراد علامہ قاری علی حسن صاحب. سر السلام علیکم. سر قضیہ اور مخمصہ آپ نے قبلہ ڈاکٹر صداقت صاحب سے سنا بھی. ہم آپ سے یہ لینا چاہیں گے کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کی جو ہستیاں ہیں ہمارے ایمان کا چونکہ حصہ ہیں، سارا ایمان ہے. جی جی کل ایمان ہے، تو ان کے متعلق آپ کچھ اپنے شذرات جو ہے نا وہ. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال ماشاءاللہ اتنا پاورفل ہے، اور اتنا ہی ہمارا ایمان پاورفل ہے. اہل بیت سے جو محبت ہے، اگر محبت نہ ہو تو ہم تو انسان ہی نہیں رہے. اللہ، انسان نیت جو ہے آدم علیہ السلام سے ہے، ہم ابن آدم ہیں. اور پھر یہ اہل بیت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. اگر ہم نے تو یہ ادارہ جس کا نام آپ نے لیا ہے اسلامک سینٹر تجوید القرآن جاپان، اور اس کی بنیاد ہی محبت اہل بیت سے رکھی. واہ، سبحان اللہ. کیا بات. اور یہ اہل بیت کی محبت، جناب محترم ڈاکٹر صاحب فریدی صاحب کی جو ہے محبت، ہم نے جو ہے ان کو سنا، ان کی کتب پڑھی. واہ واہ. تو یہ اہل بیت کی محبت اور ان کے جذبات جو ہے ہمیں آج ان کے سامنے لے آئے. واہ واہ. ہم ان کے بڑے مشکور ہیں الحمدللہ. پہلی مرتبہ. بڑی بات ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اور پھر جو ابھی ٹاک سنی ہے، تو جو احباب ان کو دیکھ کر سن کر ادھر ادھر کے سوالات کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، میرے خیال میں وہ وقت کا ضیاع ہے. آج کا جو وقت ہے
آج کا جو ٹائم جو وقت چل رہا ہے ایسے علماء حق کی ضرورت ہے، اور ایسے علماء حق اور ایسی شخصیات اپنے اپنے ٹائم پہ ہی ابھرتی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے. اور محترم ڈاکٹر صاحب کے لیے میں عرض کرتا چلوں، میں تو ایک طالب علم ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، واہ جی واہ، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. واہ. تو آج اللہ تعالیٰ نے محترم ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جو ہے ہمارے سامنے جو ہے واضح کی ہے. حضور اے ہوئی جملہ دوبارہ. جو محترم ڈاکٹر سپریدی صاحب کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو ہے ظاہر فرمایا ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے. اور ہمیں یہ جو سوالات ہے، جو کویشچن ہے، ایسے ہیں بلکہ ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے، دین کو سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے. جیسے میں نے ابھی گفتگو جو ہے ابھی سنی ہے، آپ کا انٹرویو سنا ہے، تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اس کے اوپر بالکل میرا خیال میں بلکہ ان کے بڑے ہیں جو چیلنج ہے، وہ ان کو جو ہے چیلنج کریں. جی بلا معافی چاہتا ہوں، میرے پاس جو تشریف لاتے ہیں علماء اہل تشیع جی، وہ اس قدر درد سے بلکتے ہیں، محبت دیتے ہیں کہ مجھے شرم آنے لگ جاتی ہے. اللہ اللہ. اب یہ بے شرم بے حیثیت کر دیے گئے ہیں، اس لیے یہ اس طرح کے جملے بازی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب علماء اہل تشیع اور علماء اہل سنت کے جو موقر ترین لوگ ہیں وہ مل بیٹھے ہیں امت کو آگے بڑھانے کے لیے. جی جو پیچھے جو معاملات ہیں 1400 سال ہو گئے، وہ کبھی حل نہیں ہوئے، نہ ہوئے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں. اصل میں جو یہ چونکہ ایجنٹ ہیں MI6 کے، اور ان کو یہ ہدف دیا جاتا ہے، ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ ان بڑھنے کی ایشوز پر بولو تاکہ امت الجھی رہے. اور علماء اہل تشیع نے باوجود تحفظات کے بھی انہوں نے ہر چیز کو پس منظر میں رکھا اور آگے بڑھ کر وہ امت کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں. اور الحمدللہ ایران کے جو علماء ہیں وہ اس میں زیادہ سنجیدہ ہیں. وہ ابھی میرے خطاب کے لیے مجھ سے وقت مانگ رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ خطاب کے لیے مجھے جو ہے میرے پاس اگر کوئی شیڈول میں چیز آئی تو میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا، ادروائز میں اپنا پیغام ضرور بھیجوں گا. میرے پیغامات پہلے بھی گئے ہیں، میں پہلے بھی کئی مرتبہ گیا ہوں. اب ہمارے ماحول میں بھی جس حساب جو ہے نا وہ ہمیں وہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ہم نے اس کی اس لیے پرواہ نہیں کی کہ مولوی کوے کی طرح کائیں کائیں کرتے ہیں، تو کائیں کائیں ہماری کیا بگاڑے گی. یہ بھی کوے ہیں اور وہ بھی کوے ہیں. کوئی بندے کا پتر ہوگے تو اتنا گل کریے. اللہ اللہ. دونوں معزز مہمانان گرامی کا انتہائی عمیق قلب سے میں ممنون ہوں کہ اتنے قیمتی وقت سے انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. آج تک کے لیے یہی، مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. Like, comment, and subscribe.